बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुश आमदीद। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम सूरतुल आराफ की तिलावत कर रहे थे और सूरतुल आराफ में हम उस आयत पे पहुँचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब बनी इसराइल पे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बादलों का साया किया। अब ये बादलों का साया था या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत दिखाना चाह रहा था या उस कौम का मुतालबा था कि हमें साया फ़राहम किया जाए? इस पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह से डिबेट्स होती हैं। आप इस आयत की तिलावत कीजिएगा और फिर ये जो मैंने बात की है कि साया था वो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके लिए नेमत थी या अपनी ज़ात का मुज़ाहिरा उनको करवाना था या फिर उनका तकाज़ा था, इस पे भी बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात कुरान मजीद में फरमाई गई है ना, वो ये है कि पहाड़ थे, यानी पहाड़ को उनके ऊपर उठाया, गोया कि ऐसे कि जैसे साइबान होता है, साया होता है, पहाड़ को उठाया गया। अब इसके बारे में मुफस्सिरीन ने दो बातें बयान की। एक तो कहा कि भाई अल्लाह ताला ने एक मंज़र को बयान किया, मंज़र कशी जैसी होती है वो की है। लेकिन जो बात मैं समझता हूँ जो बात दुरुस्त है ज़्यादा, वो बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको ये दिखाया कि जो तुम मेरे साथ अहद करोगे तो तुम उसको निभाओगे। और अल्लाह ने पहाड़ को झुकाकर या एक साइबा की तरह बनाकर उन पर ऐसे लगा कि जैसे उन पर गिरने वाला है पहाड़। इस हालत में ये दर हकीकत अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि ये दिखाया कि भाई तुम किस हस्ती से और किस ज़ात से तुम अहद कर रहे हो। तो लिहाजा इस अहद की जो अहमियत है और इसकी जो वक़्त है, ये अपने जहन में रखो कि तुम अल्लाह की ज़ात के साथ हो। ये ऐसे ही होता है ना कि हम किसी के साथ अहद करते हैं तो माशरे में आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिससे हम अहद कर रहे हैं ये कितना ताकतवर है, इंसान है, और हमारा ये ख्याल होता है कि जो ताकतवर है उसके साथ तो वादे को निभाओ क्योंकि वो ताकतवर है। तो कोई माड़ा सा बंदा हो तो उससे कहते हैं ये तो क्या इसने हमारा, यानी अगले की हैसियत देख के हम ये अपना डिसाइड करते हैं कि हमें निभाना है। यहाँ पर यही बिल्कुल सूरत हाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अपनी कुदरत दिखाई, उनको उसका मज़हर दिखाया कि भाई अगर तुम मुझसे किए हुए वादे को पूरा नहीं करोगे तो फिर मैं इतनी कुव्वत और कुदरत का मालिक हूँ कि मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूँगा। ये असल बात यहाँ पर बयान की गई है। सही। अच्छा मान साहब, हमारे यहाँ भी जब ये बादल का साया या पहाड़ को बनी इसराइल पे जो है ना वो साइबान बना के पेश करना, इससे बहुत से सवालात भी पैदा होते हैं। और हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को पढ़ते हैं, आपकी सीरत को पढ़ते हैं, तो बहुत सी रिवायात हमारे सामने आती हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दो रिवायात आपके सामने रखता हूँ ताकि उस पर हम बात कर सकें। बहुत मशहूर रिवायात हैं, हमने अपने बचपन में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल साया करते थे। जब भी आप कहीं जाते और बादल आपके ऊपर साया करते कि आपको धूप न लगे। और ये चीज़ हमारे यहाँ रिवायत में बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को नबूवत से सरफराज करने से पहले, यानी आपके ऐलान नबूवत से पहले भी ये चीज़ होती थी और ऐलान नबूवत के बाद भी ये चीज़ होती थी। आप इस पर बात कीजिएगा कि ये रिवायत ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई बात बयान की जाए जो अज़मत की हो, आपके मकाम व मर्तबा के हवाले से हो, तो उसके मानने के लिए हमारे पास कोई सनद और कोई सिक्का रिवायत हमारे पास होनी चाहिए। और मौजज़ा पैगम्बरों से ही रूनुमा होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से, उसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो ये बात बयान की जाती है रिवायत, ये मुस्तनद नहीं है। इसके बाद लोगों ने अपनी किताबों में बयान किया है, जैसे सीरत इब्न हिशाम है या दीगर इस तरह की कुतुब हैं, लेकिन इसकी कोई जो सनद है वो हमारे पास ऐसी नहीं है कि जिस बुनियाद पर हम इसको मानें। अमन साहब,
چونکہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن بات چل رہی تھی تو میں غنیمت جانوں اس موقع کو، تو میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھوں. آپ نے کہا کہ یہ غیر مستند روایات ہوتی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. ہم ایسی غیر مستند روایات کو اپنے بچوں کو ازبر کیوں کرواتے ہیں جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب ان کا ذہن پختہ ہو جائے گا ان روایات پہ تو آگے جا کے ان کے لیے اس کو ان لرن کرنا، بھلانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس پہ اتنا پختہ یقین ہم نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے بچپن میں سنی ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آ کے غیر مستند روایات سے ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے. تو ہم کیوں یہ ایسی غیر مستند روایات اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ان واقعات کو نقل کر دیا، لکھ دیا، اور یہ آنے والوں پر اس کو چھوڑا کہ بھئی وہ اس کی تحقیق کریں، تنقیح کریں اور اس کی سند کو دیکھیں، اگر ہے تو اس کو بیان کریں، نقل کریں. جب ایک بات کتاب میں بیان ہو گئی، نقل ہو گئی، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی فضیلت کے بارے میں ہوتی ہے نا، اس کو ہمارے خطیب اور ہمارے مولانا حضرات وہ لے اڑتے ہیں، وہ پورے دو گھنٹے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک فضیلت کا پہلو ہوتا ہے. اور ہمیشہ جو فضیلت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی اگر کسی بھی ہستی اور کسی بھی شخصیت کے حوالے سے آپ کوئی بات بھی کہیں، بیان کریں، اور بے شک اس کا کوئی حوالہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک فضیلت اور ایک برتری کا پہلو ہو تو اس پر لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں اور اس بات کو سننا لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ ہمارے ہاں علماء نے صحت پر کام نہیں کیا. یعنی مثال کے طور پر ہم امام بخاری کی بخاری شریف ہم دیکھتے ہیں یا امام مسلم کی مسلم شریف دیکھتے ہیں، انہوں نے اسی پر ہی اپنی طرف سے انسانی بشری کاوش اور کوشش ہے، اس میں بھی بہت سی، یعنی ضروری نہیں کہ سب صحیح روایات ہوں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ممکنہ حد تک کوشش کر کے صحت پر جو مبنی روایات ہیں ان کو اکٹھا کیا. بالکل. تو یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات ہے، لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف علماء نے یا مفسرین نے چیزوں کو اکٹھا کر دیا، بیان کر دیا. اب اس کے بعد کام پھر ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. اور ہمارے ہاں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر زیادہ رواج پا جاتی ہیں اور لوگ سننا بھی اس کو پسند کرتے ہیں. صحیح. جی آیت مبارکہ پڑھیے گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. شہیدنا، کہ اس کی ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، اور پھر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی. یہ آیت نمبر ہے 172. تو یہاں پر در حقیقت جو بیان کیا گیا ہے یہ عہد فطرت ہے، آپ اس کو عہد فطرت کہہ لیجئے. یہ وہ بیان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ذات کا شعور اللہ نے رکھا ہے. یعنی ہم نے اصول الفقہ میں یہ ایک حوالہ پڑھا تھا کہ ائمہ فرماتے ہیں فقہا کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر وہ کسی پہاڑ پر وہ رہتا تھا اور وہاں تک اس کے پاس کسی نبی اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی. یعنی کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں تھا، صحرا میں تھا، کسی پہاڑ پر تھا، کسی جنگل میں تھا، اس تک اس پیغمبر کا پیغام، اس کی دعوت وہ اس تک نہیں پہنچی. لیکن کل قیامت کے دن وہ اس کا تو مکلف نہیں ہوگا کہ تم نبی پر رسول پر ایمان کیوں نہیں لائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا مکلف ضرور ہوگا کہ اس نے خدا کو مانا یا نہیں مانا. اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، اس کو شعور دیا، اس کو آنکھیں اللہ نے عطا کی تھی. اب وہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے تو کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر اب اس پر یہ ضرور لازم تھا کہ وہ خالق کو مانے کہ اس کائنات کا ضرور کوئی نہ کوئی خالق. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا شخص ہے جس کی پرورش ہی ایک سائنٹیفک ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ جب سے اس شعوری عمر اس کی شروع ہوئی اس نے دیکھا کاز اینڈ ایفیکٹ کا
عمل اور رد عمل کا پورا اس نے یہ اصول دیکھے ہیں. اب اس کے لیے تو جو خدا کی قدرت ہے، یعنی جو نظام ہے اس دنیا کا، وہ یہ ہے کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا. اب وہ تو ان اصولوں پہ چل رہا ہے، تو وہ کیسے خدا کا شعور حاصل کرے گا جب اس تک یہ باتیں پہنچی نہیں ہیں؟ اس نے صرف سائنٹیفک ایک لیبارٹری کے اندر، ماحول کے اندر ہی پرورش پائی ہے. دیکھیے، انسان جس درجے پر بھی ہے وہ اس کا پابند ہے، یعنی اس کا مکلف ہے. کل قیامت کے دن اس سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. اب ایک شخص، آپ نے جیسے ایک بات کہی ہے، تو سائنٹیفک جو ماحول ہے وہ تو زیادہ خدا کی طرف انسان کو لاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات بیان کی تھی کہ روبوٹ انسان ہی بناتا ہے. اب وہ روبوٹ اگر انسان کی جگہ لے لیتا ہے اور انسان ہی اس کو تخلیق کرنے والا ہے، تو یہ چیز خود سب سے بڑی مثال بن جاتی ہے خدا کے وجود پر، دلیل بن جاتی ہے کہ روبوٹ کا بھی تو کوئی نہ کوئی خالق ہے نا. کل روبوٹ بولتا ہے، روبوٹ دیکھتا ہے، روبوٹ چلتا ہے، روبوٹ سنتا ہے، روبوٹ کاموں میں شریک ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر اس روبوٹ کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی خالق ہے. ایسے تو نہیں ہوا نا کہ آپ صبح اٹھے ہوں تو اور آپ نے دیکھا ہو کہ روبوٹ بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور خود بخود اس کا وجود بن گیا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی ایتھیسٹ سے جب آپ کا مکالمہ ہوا تو آپ نے اسے کہا کہ کل ہم اس پر بات کریں گے، اور پھر آپ دیر سے پہنچے، آپ نے بات سنی ہوگی. جی. تو اب اس ملحد نے جب پوچھا بھئی آپ دیر سے آئے، تو آپ نے کہا بس وہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا تو وہ درخت نیچے گرا اور اس کے پھٹے بنے، پھر کشتی تیار ہوئی، تو میں بس دیر لگ گئی بنتے بنتے، تو میں پھر اس پر بیٹھ کر تمہارے پاس آ گیا. تو وہ ہنس پڑا. تو اس نے کہا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی خود بخود درخت ٹوٹے اور پھٹے بنے، کشتی بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ تو میرا خیال ہے کہ زمانہ جتنا بھی سائنٹیفک ہوگا اتنا ہی ان دلائل کی پختگی پیدا ہوگی جو خدا خود قرآن میں جن دلائل کو بیان کرتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق، آپ سوال کریں. آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور انسان میں موجود ہے پہلے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اگر انسان میں موجود ہے تو پھر کیا یہ شعور ہے یا پھر یہ قیاس ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے یہ بھی بات کی کہ انسان جب مشاہدہ کرتا ہے کائنات کا تو یہ اخذ کرتا ہے کہ یقیناً اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے، تو یہ تو قیاس ہے. اگر انسان میں پہلے سے خدا کی ذات کا شعور موجود ہے تو پھر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان قیاس کرتا ہے جب مشاہداتی بنیاد پر اخذ کرتا ہے، تبھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے. اور فلسفے کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کا جتنا بھی علم ہے وہ تجربات کی بنیاد پر اسے حاصل ہوتا ہے. اور اگر شعوری طور پر بات کی جائے تو انسان تجربے کے علاوہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو پھر خدا کا شعور انسان میں کیسے موجود ہے؟ دیکھیے، انسان کے اندر خدا کا شعور ہے اور باہر کی دنیا اس کی مطابقت میں ہے. یعنی آپ جب اپنے اندر جھانکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شعور، اللہ کی ذات سے متعلق، یہ انسان میں ودیت کیا گیا. اگر کائنات جو باہر کا نظام ہے، سسٹم ہے، اگر وہ اس کی تائید نہ کرتا ہوتا تو پھر ہم اس پر اعتراض کھڑا کرتے. در حقیقت باہر کی کائنات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی اور کائنات قائم فرمائی ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اسی چیز کو پھر بیان کیا. یعنی کائنات کا ذکر کیا، چرند پرند کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا، اللہ نے پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، درختوں کا ذکر کیا، سمندر کا، دریاؤں کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان تو غور و فکر کیوں نہیں کرتا، تو اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتا، تو اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتا. قرآن پاک نے پھر اس بات کو بیان کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے باہر کی جو کائنات ہے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر انسان اس میں تدبر اور تفکر کرتا ہے تو انسان کا جو باطن ہے وہ اس کے ظاہر کے ساتھ مطابقت میں آ جاتا ہے. تو اگر انسان بھولا ہوا ہے کسی سبق کو تو یہ کائنات اس سبق کو یاد کروا دیتی ہے. تو یہ در حقیقت دونوں کا آپس میں تعلق بن جاتا ہے. مثال کے طور پر میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر.
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے یہ تو نے فضول نہیں بنایا، یہ باطل نہیں بنایا. تو لہٰذا جو انسان کے اندر شعور ہے اس کا اس بات ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ دلیل بن جاتا ہے جو باہر کا ماحول ہوتا ہے. یعنی یاد دہانے ہم ان دونوں میں مطابقت ہوگی. یعنی انسان دیکھیے بھول جاتا ہے نا، تو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری بزم کائنات کو بھی سجایا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا بھی انتظام کیا. لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اگر ایک انسان کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہی اخذ کرے کہ یہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ الحاد کا مقدمہ ہے کہ کوئی کانشیس فورس نہیں ہے کائنات کے پیچھے، بلکہ ایک انکانشیس فورس ہے جو کہ ریزنیبل نہیں معلوم ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کا شعور کا جب کہا جاتا ہے کہ پہلے سے انسان میں پیوست ہے، موجود ہے، کچھ لوگ الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کئی لوگ مذہب کو ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی کانشیس فورس، اس پر آپ ملحدین کو، ایتھیسٹ کو آپ سن لیں، آخر میں وہ بھی اس پر لاجواب ہو جاتے ہیں کہ بھئی آیا کہ فورس ہے یا نہیں ہے. یعنی جب آپ سرے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، یعنی ابتدا پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں ہوتا کہ کوئی کانشیس فورس پیچھے ہے، باشعور کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اس نظام کو لے کر چلی، جس نے اس کا آغاز کیا، جہاں پر آپ اس کی انتہا اور اس کی ابتدا آپ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہمیشہ یعنی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. باقی جو قرآن کا جو مقدمہ ہے، جو مذہب کا مقدمہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور ایک بات جو آپ نے کہی نا کہ انسان نتیجہ اخذ کرتا ہے، پھر اس پر اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ قائم کر لیتا ہے. اب یہ انسان کا ارادہ، انسان کا اختیار ہے. قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ بہت ہی سمپل سی بات بیان کرتا ہے، بہت ہی سادہ انداز میں بات ہمیں سمجھاتا ہے. کوئی بہت بڑی فلسفیانہ اور بہت بڑی کوئی سائنسی فارمولے اور اصول قرآن نہیں بیان کرتا. یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کانوں سے ہم چکھ رہے ہیں، ہم سونگھ رہے ہیں، ہم چھو رہے ہیں، کائنات ہے، عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، اس سے جو ہم نتائج اخذ کر رہے ہیں، قرآن پاک انہی باتوں کو بیان کرتا ہے. اور یہ بہت ہی سینسیبل اور بہت سی آسان بات ہے. یہ صحیح. مولانا صاحب یہاں پہ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مشاہدات کی بات کر رہے ہیں، ہم تجربات کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی سینسز کی بات کر رہے ہیں کہ چکھ کے، دیکھ کے کسی چیز کو محسوس کرنا اور پھر نتائج تک پہنچنا، اب یہ ایک شعوری ایمان یا ایک شعوری عقیدہ ہے جہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں اور خدا کی ذات کو تسلیم کر رہے ہیں. اس میں پورا ایک پروسیس ہے، شعور ہے، پھر آپ مشاہدہ ہے، پھر تجربہ ہے، اور اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوح محفوظ پہ اللہ رب العزت نے چیزیں لکھ دیں، پھر اس کا جو ہے نا وہ کیا تصور ہوگا؟ وہ تو لکھا جا چکا ہے، پھر مشاہدہ، تجربہ، سینسز کو استعمال کرنا، ان کا کیا فائدہ ہوا؟ لوح محفوظ کا جو تصور ہے نا، وہ انسان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال جو خلوت کے ہیں یا جلوت کے ہیں، یا اس نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، یا کسی کے ساتھ اچھا کیا، تو وہ چیز بالکل محو ہو گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ موجود ہے اور محفوظ ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اس کے جو اعمال ہیں، اس نے جو بھی کیا وہ نتائج ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، اور قیامت کے دن اس پر گرفت نہیں ہوگی یا اس کا اجر اور انعام اس کو نہیں دیا جائے گا. کیونکہ انسان کوئی کام کرتے ہوئے یہ بھی سوچتا ہے نا کہ جو میں کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے ظلم کیا، معاملہ ختم ہو گیا. کوئی نیکی کرنے والا ہے وہی خیال کرتا ہے پتہ نہیں اس کا کب نتیجہ ملے، کب اس کا اجر مجھے نصیب ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ یہ سب کچھ محفوظ ہے. قیامت کے دن ضرور اس کا نتیجہ جو برا کرے گا اس کے لیے نکلے گا، جو اچھا کرے گا اس کے لیے وہ نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ جو لکھ دیا گیا ہے، مطلب ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا عجیب بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لکھا جا چکا ہے. تو لکھا جا چکا ہے جب، تو پھر تجربات اور مشاہدات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اچھا، یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں نا، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی تصور قرآن نہیں بیان کرتا. قرآن نے جو انسان کی تخلیق کو بیان کیا وہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ بیان کیا. یہ انسان کے پاس ہے بس. باقی ہم اپنی ڈومین کو پہلے طے کر لیں کہ وہ ہماری کیا ہے.
हमेशा सवालात वहाँ पर पैदा होते हैं जहाँ पर हम खुदा की डोमेन में जाने की कोशिश करते हैं, चूँकि वहाँ पर हमारी अकल की रसाई नहीं है, वहाँ पर लामहदूदियत है, यहाँ महदूदियत है। यहाँ पर एक ख़ास मैदान और एरिया है, वो एक अलहदा दुनिया है, अलहदा डोमेन और रियासत है, वो खुदा की है। तो लिहाजा जब हम उन मामलात में उलझते हैं और सवालात उठाते हैं तो हमें कभी भी इसका जवाब नहीं मिला। यानी आप इंसान की पूरी तारीख़ पढ़ कर देख लीजिए, पूरा फ़लसफ़े की तारीख़ पढ़ कर देख लीजिए कि इन सवालों के जवाब ढूंढे गए, तलाश किए गए, कभी भी इंसान को नहीं मिले। कुरान मजीद ने बहुत सिंपल और सादा तरीके से इस बात को बयान किया है कि इंसान जो कुछ करता है वो ये ना ख्याल करे कि ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक ने जो किरामन कातिबीन का जिक्र किया, ये इसी बुनियाद पर ही बयान किया ना कि कोई ये ना समझे कि भाई इंसान के लिए कोई लिखने वाला नहीं है, बल्कि हर चीज़, कुरान तो यहाँ तक कहता है कि इंसान कल क़यामत के दिन कहेगा कि माली हाज़िल किताब, कि ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, इस किताब में हर चीज़ मेरी मौजूद है। कुरान असल में इस तसव्वुर को बयान करता है। सही। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमन साहब, हमारे नाज़रीन के भी सवालात हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पूछते हैं जी, क्या मैं अपने वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं उनकी जगह उनके लिए उनकी जो नमाज़ें रह गई हैं उनकी क़ज़ा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? हज बदल तो है जिस पर हमने पहले बात की थी कि उसका सबूत हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और उसकी अकली जो तोजीह बयान की जाती है उलमा ने बयान की, वो इसलिए कि हज एक माली इबादत भी है, तो लिहाजा वहाँ पर हज बदल की सूरत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी हमें मालूम होता है। जो नमाज का मामला है इसका हमें कोई ज़िक्र नहीं मिलता कि आप किसी की नमाज़ें आप अदा कर सकते हैं, तो लिहाजा ये हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगी जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए अपने वालिदैन के लिए, या फिर ये है कि उनके लिए इन्फ़ाक़ किया जाए, सदका किया जाए, अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को या उनकी ज़िंदगी में जो उनसे कोई कमी बेशी हुई उसको अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। हमारे साहब, दूसरा सवाल है ये किसी बहन ने पूछा है। वो पूछती हैं जी, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है और मेरे जो वालिदैन हैं वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहते और ना कहीं पे होने देना चाहते हैं। मेरे कई रिश्ते भी आए हैं लेकिन वो किसी न किसी वजह से उसको मना कर देते हैं। साथ उन्होंने इस चीज़ का भी इज़हार किया है कि उनकी वालिदा जो हैं वो गैर फितरी रुझानात भी रखती हैं और उस वजह से उनका भी यही ख्याल है कि मैं भी उन्हीं गैर फितरी रुझानात और गैर फितरी जो जिनसी ताल्लुकात हैं उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी को बसर करूं। तो इस पे वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि इसका कोई हल मुझे बता दें। सबसे पहले तो वो परेशान हैं, हमें इस बात पे हैरानी है कि एक ख़ातून की जिसकी उम्र 40 साल है वो कानूनी तौर पर, मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर आज़ाद है। यानी ये ख़ातून जिस उम्र में हैं ये हर लिहाज से आज़ाद हैं, ये अपने वालिदैन की कोई पाबंद नहीं है। और वैसे भी अगर वालिदैन इंसान को ऐसी बात का हुक्म दें कि जिसमें वाज़े तौर पर खुदा की हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो वहाँ पर तो वैसे भी ला ताअत लि मख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की फर्माबरदारी नहीं है। ये वाज़े हुक्म, वाज़े मसला है। तो लिहाजा ये जो हमारी बहन हैं, बेटी हैं, ये जो बात बयान कर रही हैं, ये तो 40 साल की उम्र में कुल्ली तौर पर आज़ाद हैं। अब हमें नहीं ये मालूम कि इन्होंने जिस तरीके से एक मसले को बयान किया है इसमें भी एक इबाहम सा है बिल्कुल कि वो ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो अपनी वालिदा की बात को मानने पर मजबूर हैं या अपने वालिदैन की बात को मानने पर मजबूर हैं, उसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछा है तो उसका जवाब सिंपल ये है कि मेरी बहन, आप अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, कानूनी तौर पर आप कुल्ली तौर पर आज़ाद हैं। आप जहाँ चाहें आप अपनी शादी करें, अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करें, और ख़ास तौर पर इस सूरत में कि जहाँ पे गैर फितरी रुझान का ज़िक्र हुआ है, यहाँ पर तो वैसे ही आपका जो इख्तियार है वो आग और बढ़ जाता है। बाइसे सवाब भी होगा ना, बाइसे सवाब है कि आप इस गुनाह की दलदल से बाहर निकले और अपने ऐसे वालिदैन को आप छोड़ें और जो एक जायज़ ज़िंदगी है और एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजारें, आप बसर करें। सही। अगला सवाल है हमारे साहब, ये पूछते हैं कि
میری امی ہیں، ان کو کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، دوا بھی لی ہے، ہم علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا. تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیکل سے رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے، حکماء سے. تو سب سے پہلے تو جو کچھ انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، یہ ان کا علاج ڈاکٹرز کے پاس بھی ہے اور حکماء کے پاس بھی ہے. باقی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے لو لگائیں. تو یہ جو تکالیف ہیں یہ دنیاوی تکالیف ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک آج کے دور میں، خاص طور پر جدید دور میں، جو میڈیکل سائنس ہے، جو حکمت ہے، یہ بڑی ترقی کر چکی ہے، وہاں رجوع کریں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ انسان کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، اس مقصد کے لیے رجوع کریں. باقی اللہ تعالیٰ مشکل سے نکالنے والا ہے. جی شارق پلیز. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے قیامت کے بعد اٹھائے جانا ہے، اور قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے اس حوالے سے کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. دمچے کی ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ دمچے کی ہڈی ایسی ہڈی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس حوالے سے 2-3 احادیث بھی ہیں. لیکن سائنس جو ہے اس بات کو نہیں مانتی. وہ مانتی ہے کہ دمچے کی ہڈی کو گلنے میں، سڑنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جی. تو قرآن کا جو فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکٹ سے جو ہے وہ اسے یعنی ان دونوں میں اختلاف ہے. تو اس کانٹرڈکشن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے نا، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، وہ صرف سادہ اور سمپل سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جو آخرت میں اٹھنے کا انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں، قرآن پاک نے ان کو بتایا ہے کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. قرآن نے کہا کہ کیا انسان یہ بھول گیا کہ پہلے بھی ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پہلے کچھ نہیں تھا، نتھنگنیس سے وہ ایگزسٹنس میں انسان کو لایا ہے خدا. تو خدا اس دلیل کو بیان کرتا ہے کہ جو خدا تمہیں جب تم نہیں تھے کچھ بھی تمہیں وہ وجود دیتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ اسی طرح تمہیں اٹھائے گا. یہ در حقیقت اس بات کا بیان ہے. کوئی سائنسی اصول یا قاعدہ یا کوئی ایجاد کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں بھی جو بات بیان کی جاتی ہے، پہلے تو ہم اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو ایک متشابہات کے معنی میں لیتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ہم پر واضح نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے حدیث پاک میں، اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حقیقت کی طرف اس کا اشارہ کر دیا، یا اس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ علامتی انداز میں یا تمثیلی انداز میں اس کو بیان کر دیا. آپ جس ہڈی کی یا جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اگر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ڈی این اے ہے. آج انسان گل سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو ڈی این اے سے معلوم ہو جاتا ہے. اب اس سے بھی آگے کی ٹیکنالوجی آ گئی، یعنی ایسی ٹیکنالوجی کہ جس میں آپ کا خاندان، آپ کی نسل، سارا کچھ اس کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا پیچھے خاندان، یعنی کئی صدیوں کا خاندان معلوم کر لیا جاتا ہے کہ انسان کا. تو اب یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کہہ لیجئے، یا ایک دریافت یا ایک ایجاد یا انسانی علم، یہ بھی وجود میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنے کے لیے یہ مختلف مراحل ہیں. ہم ان کا اگر جائزہ لیں تو پھر ہم کسی حقیقت تک ہم پہنچتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا، اور نوبل انعام یافتہ ایک ہیں سائنٹسٹ، اگر میں صحیح پروناؤنس کر پاؤں، کا نام اسپیمن غالباً ان کا نام ہے. 1920 میں ان کو پرائز ملا، نوبل پرائز. اور ان کی اس ایکسپیریمنٹ سے اخذ کیا جاتا ہے کہ انسان کی جو دمچے کی ہڈی ہے اس میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے. اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ جب دمچے کی ہڈی جو ہے، جب ایک پریمیٹیو اسٹریک اور نوٹ جو ہے، جب اس کے ذریعے بچہ وجود میں آ جاتا ہے، تو وہ جس میں ڈی این انفارمیشن ہوتی ہے، جس کے ذریعے پریمیٹیو اسٹریک بنتی ہے اور بچہ وجود میں آتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ڈی این اے، وہ ایک دمچے کی ہڈی کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور اس کا ثبوت ہمارے ہاں لوگ یہ دیتے ہیں کہ جب اگر دمچے کی ہڈی ختم نہ ہو، ڈی این اے کی انفارمیشن برقرار رہے، تو پھر جو بچہ ہے اس میں ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں دانت و بال اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں واضح طور پر. تو یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کیا یہ اس طرح ہمیں سائنٹیفک جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کو ہمیں دلیل کے طور پر ماننا چاہیے اور قرآن فیکٹ کے ساتھ اس کو منسوب کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے وہی عرض کیا
کہ ابھی آپ نے جب پہلے بات کی تو آپ نے اس کو رد کیا تھا، اب دوسری دفعہ آپ نے بات کی تو ایک حوالہ. نہیں سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہم سائنس سے قیاس کرتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ سے. یعنی میں نے بھی یہی پڑھا سائنٹسٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے جلا کر دیکھا یہ جو ہڈی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا یہ ختم نہیں ہوئی، یہ آخر تک موجود رہی. تو میں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو مختلف صورتیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پہلے تو ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا تعلق متشابہات سے تو نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد اوقات تمثیلی انداز میں ایک چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ اشارات ہیں کہ ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں. باقی سائنس کا جو کام ہے وہ بالکل مذہب اور دین سے بالکل مختلف ہوتا ہے. پیغمبر ہو یا قرآن ہو اس کا کوئی تعلق بھی سائنس کے ساتھ نہیں ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے. باقی جو سائنس بیان کرتی ہے وہ اس کا میدان ہے. احادیث سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے جو جس کو قرآن بھی سیکنڈ کرتا ہے، یعنی قرآن بھی جس کی تائید کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کیسے اٹھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی تو تمہیں میں نے پیدا کیا، ولم یک شیء، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں میں نے اٹھایا، پیدا کیا تمہیں. تو جو تمہیں پہلے نتھنگنیس سے تمہیں ایگزسٹنس میں لایا تو کیا وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. تو قرآن نے تو اس دلیل کو لے کر پھر اگلے قیامت کے دن اٹھنے کو بیان کیا ہے. تو باقی جو مادی وسائل ہیں ہمارے پاس، سائنٹیفک وسائل ہیں، تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق آپ بات کر رہے تھے. آپ نے ایک حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، فرام نتھنگنیس ہی کریٹڈ ہیومن کائنڈ. لیکن جب انسان جو ہے اپنی ماں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے ذریعے وجود میں آتا ہے، لیکن جب سب انسان ختم ہو جائیں گے پھر انسان دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کس ذرائع سے اٹھایا جائے گا؟ انسان وجود میں جب آتا ہے، آپ اس کی تخلیق پر اگر غور و فکر کریں اور جو قرآن نے بیان کیا، پہلے مرحلہ پھر دوسرا مرحلہ، اور آپ اس ساری تخلیق کو دیکھیں کہ آخر اس کا آغاز انسان کا کہیں سے ایسا ہوا ہے کہ جو پہلی دفعہ اس میٹیریل کو، اس مادہ کو، عناصر کو بنایا گیا، یعنی اسے ایک ظہور ترتیب جس کو کہتے ہیں وہ دیا گیا نا. بنیاد چیز پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ مختلف الفاظ ہیں. یعنی مثال کے طور پر بدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض. اب بدی کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جب مادہ میٹیریل نہیں تھا اس وقت اس نے اس چیز کو بنایا. یعنی آخر جب اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اس کا آغاز ہوا، تو یہ سب کچھ اس طرح تو موجود نہیں تھا نا، کہیں پر کچھ تو پہلے ہوا نا. بالکل. کچھ بنا، کچھ تیار ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا آغاز جب ہوا تو یہ ہم نے ہی اس کا آغاز کیا ہے. اب خالق کا لفظ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی چیز بنتی ہے، اس کا میٹیریل پہلے موجود ہوتا ہے، اس کو پھر بنانے والا اس سے جوڑتا ہے، فنکار ہوتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ تیار کر دیتا ہے چیز کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکڑی ہے، درخت ہے، شجر ہیں اور چیزیں، آخر پہلے کچھ وجود میں آیا تو وہاں سے آغاز ہوا. ایسے بیٹھے بیٹھے تو سب کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ پہلے کچھ نہیں تھا، ولم یک شیء، کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، تو اس سے مراد حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو آخر اس کی تخلیق کا آغاز کیا. ایک بات، ماں باپ تو وسیلہ ہیں نا اس کا، وہ تو بطور وسیلے کے استعمال ہوئے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا میٹیریل زمین میں کسی نہ کسی شکل میں تو موجود ہوگا ہی نا. وہاں سے تخلیق کرنا آسان ہے یا پہلی دفعہ تخلیق کرنا آسان تھا؟ واضح بات ہے کہ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے. جب وجود ہے وہ مٹی میں مل گیا، جو کچھ بھی ہے سمندر میں چلا گیا، کہیں پر ہے تو صحیح نا. تو لہٰذا وہاں سے انسان کو پیدا کرنا، اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ آسان ہے یا وہ آسان تھا. جب خدا وہ کر لیتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟
تو یہ ایک عقلی دلیل قرآن پاک اس پر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ باقی آپ دیکھیے کہ خدا کے اختیار اور اس کی جو قدرت ہے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت آپ سامنے رکھیے کہ اگر وہ پہلی مرتبہ ایسے کر سکتا ہے تو وہ پھر آئندہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ امان صاحب، ایک ناظرین کی طرف سے سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، پوچھنا جی میں ورک ویزا کے لیے پیپر میرج کرنا چاہتا ہوں، کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، تو اس ملک کے قانون کے مطابق مجھے اپنے پیپر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو میری پہلی شادی ہے اس کا طلاق نامہ لگانا ضروری ہے۔ اب پوچھتے یہ ہیں کہ میں دل سے تو طلاق نہیں دے رہا، میں تو اپنے ان کاغذات کو پورا کرنے کے لیے، خانہ پوری کے لیے طلاق کا جو طلاق نامہ ہے وہ ساتھ لگا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا پہلے والا نکاح جو پاکستان میں ہے وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور آخر میں انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ کیا اسلام اس بارے میں کوئی ڈھیل دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو طلاق کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں ایک ریاست کہ جس کے ساتھ میرا معاہدہ ہے اور وہ میری اتنی پسندیدہ ریاست ہے کہ میں اس کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہوں اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بھی میں تیار ہو گیا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ کہہ لیجئے، پستی کہہ لیجئے، کہ یہاں تک ہے کہ ہمیں اس کا کوئی نہیں فرق پڑ رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ریاست کے ساتھ، میں دھوکہ دہی کر رہا ہوں، میں فریب کر رہا ہوں جہاں پہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس ریاست نے مجھے میرے پورے حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ میری معاشی کفالت کرتی ہے، وہ میرے روزگار کا خیال کرتی ہے، وہ میری بیماری کا وہ اس کا انتظام کرتی ہے، ہر چیز وہ مجھے گھر بیٹھے مہیا کر رہی ہے، میں اس ریاست کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا ہوں۔ یعنی دھوکہ دہی، فریب، یہ ہمارے لیے معمولی سی چیز ہے۔ یعنی ہم یہ مسئلہ مذہبی طور پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بیوی کو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، اس سے پہلے تو اس اللہ کے بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ جو دھوکہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایک ریاست کے ساتھ، کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ خدا رسول کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے، عہد ہے، کیا وہ یہ عہد ہے ہمارا؟ ہم تو اللہ کے ساتھ قرآن مجید بتاتا ہے، ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ مولا ہم اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم تجھے مانتے ہیں، تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا رسول جو دین لایا ہم اس دین کو ماننے والے، تو کیا وہ دین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ ہم جھوٹ بول سکیں، ہم فریب اور دھوکہ کر سکیں؟ پہلے تو اس مسئلے کو ڈسکس کیجئے نا، پھر بعد میں دوسری بات آتی ہے۔ یعنی اس بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، مسئلہ اصل میں اب یہ پھنس گیا کہ جی میں طلاق اگر دے دوں اپنی بیوی کو تو وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پہلے اس پر تو آپ غور کیجئے، خدا کا خوف کیجئے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ دوسری قوموں میں جا کر رہیں گے تو آپ یہ اپنا تعارف اسلام کا پیش کریں گے کہ میں اس کردار کا مالک، کہ میں صرف ویزے کے لیے یا وہاں پر پرماننٹ ویزے کے لیے یا نیشنلٹی کے لیے میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ جو میری بیوی ہے میں نے اس کو بھی طلاق دی اور اپنی ریاست کو میں نے دھوکہ دیا۔ تو میرا خیال ہے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، مختصر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوچ پیدا کیوں ہوتی ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے ہم اس طرح کے ڈیسیجن لیتے ہیں؟ یہ جو سوچ ہے یہ ایک قومی کردار بدقسمتی کے ساتھ، یعنی اخلاقی گراوٹ۔ مسلمانوں کا مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ ایک تو علمی حوالے سے دیکھ لیجئے زوال ہے مسلمانوں میں، دوسرے نمبر پہ آپ اخلاقی زوال آپ اس قوم کا دیکھ لیجئے۔ یہی ہے کہ جو اجتماعی کردار اور کریکٹر ہوتا ہے، جو تخلیق کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے معاشرے میں، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے بڑوں کو، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، یا وہ خود ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی اسی طریقے سے اپنے تربیت اور اپنا ماحول اسی طرح کا ہم بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ طلاق، واضح بات ہے کہ آپ نے طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی، آپ لکھ کر دے رہے ہیں، آپ پیپر میں کر رہے ہیں سارا کچھ آپ، اور اس میں کیا کمی؟ اگر کل مثال کے طور پر کوئی اسی طریقے سے طلاق دے دے، یا زبان سے بھی نکال دے، یا پیپر پر کر کے یا یونین کونسل سے سب کچھ کر لے، بعد میں کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا، میری تو کوئی وجہ نہیں تھی، نیت نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی، میں تو صرف اس مقصد کے لیے کر رہا تھا، تو یہاں پر یہ رویہ نہیں چلتا۔ جو طلاق ہے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا قانونی، وہ طلاق ہو گئی۔ صحیح، بہت شکریہ امان صاحب آپ کی گفتگو کا، بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔